اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله. الحمد لله. सूरतुल नमल हमारी चली आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैम सूरह अनकबूत सूरह अनकबूत कल की क्लास में हुआ था ना। जी सूरह अनकबूत को कराया था ना पिछली क्लास में। इसकी क्लास में सूरह अनकबूत कराया था, मुझे याद है। आप अभी सूरह अनकबूत करें। सूरह अनकबूत के बाद सूरतुल नमल। सूरतुल नमल पिछले जी पारे मैम में जी आधी हो गई थी, आधा हो गया था सूरतुल नमल। अभी बकिया आधा जो 28 पारा में बचा है उसको हमको करना था। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 28 पारा, alhamdulillah, Suratul Namal. The remaining part of the Suratul Namal in the 28th para. فما كان जवाब قومه, तो न था जवाब उसके कौम का, इल्ला अन क़ालू, मगर ये कि उन्होंने कहा, क़ालू उन्होंने कहा। ये भी हमारा हो गया था, मैम याद नमल के आई। बाद अनकबूत है। नमल हाँ, हो गया था और जी कसस भी हो अनकबूत गया था, अनकबूत आना है। ओके ओके। क्योंकि अनकबूत की आयत 41 पे मेरा मौत है। सूरतुल अनकबूत, ओके। आयत नंबर 31 ऊपर है। सूरतुल अनकबूत, अनकबूत, ओके ओके। सूरतुल अनकबूत 31 से जो पारा होता है 40th आयत तक, वो हमने वो रुकू कराया था। 41 से अगला रुकू, ये लास्ट रुकू ऑफ द 20th पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 41 सूरतुल अनकबूत। मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। ये अनकबूत जो इस पारे को नाम दिया गया है, इस आयत से उठाया गया ये लफ्ज़ है अनकबूत। अनकबूत का मीनिंग क्या होता है? स्पाइडर स्पाइडर। ओके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ मकड़ी की मिसाल देकर समझा रहे हैं। मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, इत्तखज़ू, जिन्होंने बना लिया, मिन दूनिल्लाहि, अदरताइन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा, ये उसके अलावा दूसरे किसी दूसरों को औलिया बना लिया था, अपने कारसाज बना लिया था, अपने वली बना लिया था। कमसलिल अनकबूत, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि मिसाल मकड़ी की। इत्तखज़त, बना लिया, बैतन, एक घर, व इन्ना औहनल बुयूत, और बेशक बहुत ही ज्यादा कमजोर, औहना बहुत ज्यादा कमजोर है, अलबुयुत, घरों में से सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मकड़ी की मिसाल देकर यहाँ समझा रहे हैं कि मकड़ी जो होती है जिसने घर बना लिया था, और बेशक घरों में सबसे ज्यादा औहन अलबुयूत, सबसे ज्यादा घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। लबैतुल अनकबूत, मकड़ी का घर होता है। लौ कानू यअलमून, ऐ काश, लौ कानू, लौ, ऐ काश, ऐ काश, कानू वो होते, यअलमून जानते होते, ऐ काश के वो जानते होते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ मकड़ी की मिसाल देकर कौन सी बात को समझाना चाह रहा है? कौन से घर की बात कर रहा है? अल्लाह का मिसाल से बात समझाना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे ही है। ओके। मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, मिसाल उन लोगों की
کہ جنہوں نے بنا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا اولیاء، اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا کارساز وغیرہ وغیرہ، جس کو بنا لیتا ہے۔ تو گھر کس لیے بنتا ہے؟ اب سبوں کو پتا ہے گھر کس لیے بناتے ہیں لوگ۔ اب سب لوگ گھروں میں ہی تو رہ رہے ہیں، کیوں رہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں راستوں پر جی رہے ہیں، پروٹیکشن جنگلوں میں کرتا ہے جی رہے دھوپ ہیں؟ سے، ہمیں سردی سے، گرمی سے، سکون سے رہنا، حفاظت سے رہنا۔ اور وہ سردی، جانوروں گرمی، بارش، آندھی اور دیگر نقصان دہ چیزیں جیسے کہ زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے، درندے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے تو انسان گھر بناتا ہے۔ اور کئی لوگوں کے گھر بڑے ہی عالیشان، بڑے ہی خوبصورت، بڑے بڑے بناتا ہے۔ ان کے فرش کیا ہوتے ہیں؟ وہ قیمتی پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دروازے اتنے مضبوط، اتنے اسٹرانگ بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں ایسے سب لوگ؟ کیوں بناتے ہیں بھائی؟ سیفٹی اور گھر ایک پروٹیکشن۔ معمولی گھر بھی بن محفوظ سکتا ہے، مگر کئی سارے لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اس طریقے کا بناتے ہیں۔ اب معمولی قسم کے لوگ معمولی قسم کے بناتے ہیں، اس سے بھی کم حیثیت والے لوگ کم حیثیت کا بناتے ہیں۔ مگر انسان گھر ضرور بناتا ہے، لیکن یہ انسانوں کے گھر ہو گئے، لیکن مکڑی کا گھر آنا اسے سردی سے نہ بچاتا ہے نہ گرمی سے۔ اب سبھی مکڑی کے جالے دیکھے ہوئے ہی، the houses of the spiders، تو اب سبوں نے دیکھے ہی، تو وہ کیا ان کو بارش سے بچاتا ہے؟ وہ گھر درندوں سے بچاتا ہے ان کا گھر؟ نہیں، سردی، گرمی یا دوسری آندھی اگر آ جائے، طوفان آ جائے، طوفانی ہوا بھی اگر آ جائے، تو کیا اسے بچاتا ہے اس کا گھر؟ نہیں، کسی بھی حملہ آور سے بچاتا ہے اس کا گھر؟ اتنا بودا، اتنا کمزور، اتنا ناپائیدار ہوتا ہے مکڑی کا گھر کہ ہاتھ کے چھونے سے ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے مکڑی کے گھر کی مثال دے کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تمام سہارے بیکار ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح سخت کمزور ہیں۔ تم جتنے بھی مضبوط سے مضبوط اسٹرانگ دروازے لگا کر، کھڑکیاں لگا کر گھروں کو مضبوط سے مضبوط بنا لیں، مگر وہ کمزور کے کمزور ہی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سہارے کے آگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنا لینا، حاجت روا بنا لینا، اپنا اولیاء، اپنا ولی بنا لینا، اپنا مشکل کشا سمجھ لینا، بالکل ایسے ہی بے فائدہ ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر اتنا بودا اور کمزور ہوتا ہے۔ الحمدللہ، تو یہ سارے اس میں اس کے گھر کی یہ چیزیں سبھی ہیں جو ڈالی گئی ہیں، یہ باتیں بتائی ہیں۔ یہ دس از the last رکوع of the سورۃ العنکبوت۔ اخیر رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتے، اوکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب آپ کو ہم کو سمجھ میں آئے کہ سورۃ العنکبوت کے عنکبوت کا کیوں مثال دے کر سمجھا ہے۔ اخیر رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتے، اوکے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہے۔ اب نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے؟ اس میں کیا آتا ہے؟ ہم لوگوں کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد مطلب the foundation of the building ہو۔ اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہے تو اس کے اوپر جو عمارت بنے گی، جو بلڈنگ بنے گا، جو کنسٹرکشن بنے گی، وہ بھی دیر پا ہوگی، لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے اور اچھی طرح فنکشن بھی کرتی ہے۔ تو آپ کو یہ اخیر رکوع میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ سمجھا یہ ہے کہ بندہ جتنا عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا سورۃ الہود میں، تو اتنی بڑی آیت ہی آئی ہوئی ہے۔ قرآن سے مومن ہی ہدایت لیتا ہے۔ قرآن سے کون لوگ
یہ لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، سبھی مسلمان نہیں لیتے. ہرگز مسلمان اس کی طرف نہ آتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو لینے کی وہ سوچتے ہیں. کون لیتا ہے؟ اپنے ہی گھر کے بچوں کو دیکھے، اپنے شوہروں کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے بہنوں کو دیکھے، بھائیوں کو دیکھے، دوسرے رشتہ داروں کو دیکھیے. کتنے لوگ ہیں تو مسلمان، مگر کتنے لوگ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، جبکہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. کتنے لوگ لیتے ہیں؟ تو قرآن سے ہدایت وہی لیتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے رکوع میں، یہ سارے سورہ میں فرماتا ہے، اوپر کی آیتوں میں بھی ہم نے کل پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، حیا جو ہوتا ہے دین کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے. اوکے، ایک امتیازی نشان ہوتا ہے، ایک ہائی لائٹڈ نشان ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ حیا انسان کے اندر رہنا بہت پسند ہے. اوکے، قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہو. وہ ایک آیت آئی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہ بتائی ہے کہ استخارہ جو ہم کو کرنا چاہیے، خیر چاہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کسی بھی کام کے لیے، تو استخارہ ہمیں اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہیے. اہم معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نیکیاں جو ہوتی ہیں قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے انسان کو دور رکھتی ہیں. اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر فخر جتانا، فخر کرنے کی منامت کی گئی ہے. تو الحمدللہ these are some of the points in سورۃ العنکبوت. اور اینڈنگ کی طرف آئیں گے تو یہ باتیں ہم کو غور و فکر کرنے اور عمل کے نکات یا پوائنٹس ہم کو ملیں گے. اوکے نا اوکے عنکبوت. اوکے، سورۃ العنکبوت جو چلی آ رہی ہے یہاں بھی ڈالا ہے. وہاں آیت نمبر 41 میں جو بات بتائی گئی تھی، اس کے بعد آیت نمبر 45 46 وغیرہ وغیرہ 2 آیتیں ڈالی ہوں، تاکہ اگلی پارے میں جو 21 پارے میں جو آتے ہیں ویری بیوٹیفل آیت ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم تجادلو نہ کرو، جادل کرنا، جھگڑا کرنا، بحث کرنا، آرگیومنٹس کرنا، اہل الکتاب، اہل کتاب سے. اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے، الا مگر باللتی ہی احسن، مگر اب کرو تو اس طریقے سے کرو کہ وہ سب سے اچھا طریقے کو اپنا کر تم کرو. جھگڑا کرنا ہے یا بحث مباحثہ کرنا ہے، ڈسکشنز کرنے ہیں، تو کون سے طریقے کو اپنانا ہے؟ سب سے اچھے طریقے کو اپنانا ہے. ارے بھئی اب ہمارے پاس اچھا طریقہ نہیں ہے، ہم کہاں سے لائیں وہ اچھا طریقہ؟ اس لیے خاموش بیٹھ جائیں. کوئی بات اچھی سنے یا بری سنے، ایمان کی سنے یا بے ایمانی کی بات سنے، ایمان کی بات سنے یا طاغوت کی بات سنے، کسی بات کو منہ نہیں کھولنا، چپ دم سادے بیٹھے رہنا. یہاں کلاس میں جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ لیڈیز، کوئی بات کو بھی آپ جواب نہیں دیتے. الحمدللہ وہ چند 3-4 کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ جبکہ تمہارا یہ حق ہے کہ تم بات کرو، بولو، اچھی بات بولو، جو سمجھ میں نہیں آتی ہے بولو. یہ بولنے کا ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حق دیا ہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. وقولوا آمنا، اور کہو ایمان لائے ہم، بالذی اس پر جو انزل الینا، جو نازل کیا گیا ہماری طرف، جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہماری طرف اس پر ہم ایمان لے. ایٹ لیسٹ اتنی باتوں کا، ایمان کی باتوں کا ہو. جب بھی جھگڑے آتے ہیں تو جھگڑے کی بات بھی نہ کرو، مگر جھگڑے کی بات میں یا بحث میں، جھگڑا مطلب گالم گلوچ والا جھگڑا نہیں ہے، ڈسکشن کی بات. اوکے، آپس میں جو آرگیومنٹس چلتے ہیں اس کی بات وغیرہ وغیرہ، اس میں ہم کو بولنا ہے اور اچھے طریقے کو اپنانا ہے. نہیں آ رہا ہے ہم کو وہ بات کرنا. اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ان میں سے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اتنی بات تو ہم کو کہنا چاہیے ایز اے مؤمن. اور ہم کو یہ بھی کہنا چاہیے ہم تو ایمان لے آئیے اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف. ہماری طرف کون سی چیز نازل کی گئی؟ کون سی چیز نازل کی گئی؟ اب ہماری زبانوں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بس قرآن. قرآن کریم.
وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور نازل کیا گیا تمہاری طرف بھی، صرف مجھ پر نازل یا میری طرف نازل ہے، آپ پر بھی نازل ہوئی ہے، نازل کیا گیا ہماری طرف اور نازل کیا گیا تمہاری طرف. وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اس ٹکڑے کے لیے یہ آیت میں نے اگلے پارے میں یہ لے کر ڈالی، حالانکہ دیکھا جائے تو لاسٹ کو ختم ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ الہنا و الہکم واحد، اور الہنا ہمارا الہ، و الہکم اور تمہارا الہ، واحد ایک ہی ایک ہے. اتنی اچھی بات کہہ کر بات کو ختم کر دو. اتنا تو کہہ سکتے ہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، آپ کو بحث کرنے نہیں ہو رہا ہے، کوئی جواب دینے نہیں ہو رہا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہم ایمان لائے جو کچھ ہمارے پر نازل کیا گیا، اور تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ہی ہم ایمان لائے، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو مسلم کا میننگ کیا ہوا؟ ٹو بی فرما بردار، ٹو سرینڈر آور سیلفز ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. اتنی تو بات ہم کہہ سکتے ہیں. آیت نمبر 45. اوکے 45 اینڈ 46. اوکے کیا بھائی؟ تو آیت نمبر 45 سے شروع ہوتی ہے یہ 21 پارہ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ آیت کے لیے بھی میں نے یہ چیزیں ڈالی. اتلو تلاوت کیجئے، اوکے ریسائٹ کیجئے. کیا ریسائٹ کرنا ہے ہم کو؟ ما اوحی، جو کچھ بھی نازل کیا گیا یا وحی کیا گیا. whatever it has been revealed ilayka towards you, O Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The ka ki damir is referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min al-kitabi، کتاب میں سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس میں سے تلاوت کیجئے. آپ رمضان الکریم کا مہینہ ہے، آپ سبوں کو کیسے تلاوت کرنا ہے؟ تلاوت کرتے رہنا ہے، کیونکہ قرآن کا اتنا بڑا ریلیشن ہے اس رمضان کے مہینے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف رمضان میں پڑھیں، رمضان میں سننے آئیں، اس کے بعد چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے. اوکے، تو اس طریقے سے ان آیتوں کو نہ سمجھے، نہ لیں. تو یہ قرآن ہر انسان کے لیے 24/7 سال کے 12 مہینوں کے جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اتنے گھنٹوں کے لیے یہ قرآن ہے. ہاں، قرآن کا اہتمام with a great preparation we have to prepare for this Quran for ourselves. ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس قرآن کے تھرو سے، اس گریٹ مہینے میں، اس عظیم الشان مہینے میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کس کو فرما رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف بھیجا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 1 کمانڈمنٹ. another commandment is وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. establish the salah. کیوں اسٹیبلش کرنا ہے؟ for what reason؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم کو صلاح کو قائم کرنا ہے؟ کیونکہ ان الصلاۃ، indeed the صلاح یعنی کہ نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، اوکے، تنہا کرتی ہے، روکتی ہے. تنہا کرنا، روکنا. عن الفحشاء، کس چیز سے روکتی ہے صلاح؟ فحشاء کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے. اسی لیے میں نے جو جسٹ بنا کر ڈالا تھا، جو ہم کو ایکشن پوائنٹس دینے تھے، تو حیا کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا ہے. تو حیا ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے. جس میں حیا نہیں اس کا ایمان نہیں. اوکے، حدیثیں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. 68 ایک حدیث میں آیا ہے 68th part of the ایمان is the حیا، اور the 70th part of the ایمان is حیا. تو فحشا کا اپوزٹ جو حیا ہے، بے حیائی سے روکتی ہے صلاح. جس کی صلاح اس کو اس کی بے حیائی سے نہیں روکتی، غلط صلت دیکھنے کے انداز کو نہیں روکتی، غلط صلت باتیں کرنے سے نہیں روکتی. جس انسان کی صلاح، تو اس کی صلاح نہیں ہے.
تو صلاح وہ ہوتی ہے جو انسان کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے. ایسے لوگ جن میں حیا ہوتی ہے عورتوں کی محفل میں دن دناتے ہوئے اندر آ کر کھڑے نہیں ہو جاتے. تو جہاں کہیں بھی عورتوں مرد انہیں کی محفل ہوتی ہے، عورتیں زیادہ تر ہوتی ہیں، وہاں دیکھیے مرد کیسے غصے آتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے، اپنی بیوی کا یہ بہانہ کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. اب سبوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا اپنے اپنی گیدرنگس. تو تنہا عن الفحشاء یہ ہوتی ہی روکتی ہے صلاح فحشا کے کاموں سے، والمنکر اور منع کرنے والی یعنی کہ برائی سے روکتی ہے صلاح. جس کی صلاح اس کو برائی سے نہیں روکتی ہے تو then there is no صلاح at all. تو یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ. اوکے، تھرڈ پوائنٹ ان دس آیا از وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے اکبر ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اوکے، واللہ یعلم ما تصنعون. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعلم، وہ خوب جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے ہو، جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کرتے ہو، کماتے ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تصنع بناوٹی چیزیں، بناوٹی چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے جو بناتے ہیں وہ اس کو کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں کس کو خطاب ہے؟ آپ کوئی بتا سکتا ہے کون، کس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر رہا ہے اس آیت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کی تلاوت کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں. There are many purposes of the reciting of the Quran. تو چند یہاں پہ ڈالے گئے. اجر و ثواب کے لیے ہوتا ہے، وعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کا مقصد، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. تعلیم و تدریس کے لیے بھی قرآن کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے معنی و مطالب، اوکے، اس کے میننگز اور اس کے انڈرسٹینڈنگ پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنے کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کا ایک مقصد ہے. اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ اجر و ثواب کے لیے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے؟ آپ سبوں کو پتا ہے، قرآن کا ایک حرف، ایک ورڈ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ایک کلمہ نہیں کہہ رہی ہوں، صرف ایک حرف پڑھ لیں تو آپ کو 10+ پوائنٹس ملتے ہیں. تو ایک ورڈ میں کتنے کلمے آتے ہیں؟ جیسے آپ نے الکتاب پڑھا، ھذا الکتاب پڑھا، یا ذالک الکتاب پڑھا، تو کتنے اس میں حرف آتے ہیں؟ اتنے آپ کو اتنے آپ کو وہ یعنی کہ ریوارڈز ملٹیپلائی ہو کر تم کو ملتے. اوکے، ذالک یا تلک، تا لام کاف، اس میں 3 الفاظ آتے ہیں. اوکے، الکتاب، ال یہ 2 حرف ہو گئے، کاف تا الف با یہ 4 الفاظ ہو گئے، 4 بھی 2 6 الفاظ. تو 6 حرف ملٹیپلائڈ بائی 10، حساب لگائیے، اندازہ لگائیں تو کتنا اجر و ثواب آپ لوگوں کے لیے ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے سوچ کر، سمجھ کر، اس کے معنی و مطالب پر غور و فکر کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے تو اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ریوارڈز کو ملٹیپلائی کر کے کیا پتہ 70 کر دے، 10 کے 70 کر دے، 70 سے 100 کر دے، 100 سے 700 بنا دے، یا 7000 بنا دے. It all depends upon اللہ سبحانہ وتعالی. تو اتنے ریوارڈز تو ہم آپ کو آرام سے یوں ہی مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا کیسا ہے؟ عمل کرے تو کتنے آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا. اور یہ جو حکم جو آیا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 45-46 میں جو آئے ہیں باتیں، تو اس حکم تلاوت میں ساری صورتیں اتلو کہہ کر یہ ساری صورتوں کو ڈال دیا گیا ہے. کیونکہ ایٹ اے ٹائم قرآن کا ایک لفظ پڑھے یا ایک آیت پڑھے تو 5 حقوق نازل ہوتے ہیں ایک بندے پر. تو وہ 5 کے 5 حقوق بھی، وہ 5 حقوق کی صورتیں اس میں شامل ہیں. تو نماز یعنی کہ صلاح کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بتا دیا، فرما دیا. صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی مطلوب ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، فر بڑے ہی ڈلتے انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں ہم اچھے سے تلاوت بھی کر لیتے ہیں. ہاں، ہمارے مدود کا ہمارے ہاں خیال نہیں رکھا جاتا، مگر پھر بھی تلاوت کر لیتے.
تو کیا صرف قرآن کو اتنا ہی پڑھنا اس کا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ مطلب نہیں ہے، یہ قرآن کا مطلوب نہیں ہے؟ اور اس عمل میں سب سے پہلے صلاح آتی ہے. اوکے، کیونکہ صلاح پڑھنے سے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اگر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ آپ کو صلاح بھی پڑھنی ہے. اور انسان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ قائم بھی ہوتا ہے، اور ڈے بائی ڈے اوکے آفٹر ایچ اینڈ ایوری صلاح آپ کا رشتہ مضبوط سے مضبوط، آپ کا تعلق، آپ کا کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ جو تم قرآن پڑھتے ہو، ریسائٹ کرتے ہو دوسرے اوقات میں، اسی قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں صلاح میں. صلاح میں دوسرا قرآن نہیں ہوتا ہے تلاوت کرنے کے لیے. وہی قرآن جو تم پڑھتے ہیں وہی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اگر آپ نے قرآن کو سمجھا پڑھا ہوتا تو تم یہ سب پڑھتے جان لیتے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم بندوں سے ایسے ایسے فرمایا ہے وغیرہ وغیرہ. تو نماز اس آیت میں، ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کیا کمانڈمنٹ دیا ہے؟ واٹ از دا کمانڈمنٹ؟ کہ نماز فحشائی والمنکر سے روکنے کا سبب ہے، ایک روکنے کا ذریعہ ہے. تو نماز کب بے حیائی و برائی سے روکے گی؟ کب روکے گی؟ کیا کوئی بھی نماز آپ کی بے حیائی اور برائی کو روک دے گی؟ نہیں. جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ادب و آداب، جو شرائط بیان کیے ہیں، ان ادب و آداب و شرائط کے ساتھ پڑھی جائے صلاح، تب اکارڈنگ ٹو دا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب کہیں جا کر بے حیائی و برائی کو روکے گی. ہم تو یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کرتے. بس ہم کو جو ہمارے استاد نے جو پڑھا دیا، جو بچپن سے جو ہم کو پڑھایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا، اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہم ساری زندگی چلتے ہیں. اگر کوئی بیچ میں کوئی صحیح انسان مل کر آپ کو کریکشن کرنا چاہے تو بھی آپ سے ہوتا نہیں ہے. آپ جو کرتے آ رہے ہیں اس کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، جو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اب غلط ٹھہرا دیتے ہیں. آپ کے گھر والے وغیرہ وغیرہ سب غلط ٹھہرا دیتے ہیں، اس کو الگ صلاح بنا دی جاتی ہے. کتنے نازک مسئلے ہیں، کیونکہ آپ سب الگ الگ جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ اسلام میں there is no جماعت at all. ایک ہی ایک مسلم کی جماعت ہے بس، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کی جماعت ہے، اہل سنہ والجماعہ. تو ہمارے ہاں تو کئی سارے جماعتیں ہیں، ان کے الگ الگ طریقے ہیں صلاح کے. صلاح کی بات آتی ہے تو یہ لڑائیاں، جھگڑے، یہ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت برا بھلا کہہ کر ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. تو صحیح نماز کی قبولیت کیا ہے؟ کون سی صلاح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرتا ہے؟ اس کے چند کنڈیشن سے صحیح نماز کی ایکسیپٹنس کے لیے there are some conditions. شرائط کیا ہیں؟ What are the conditions؟ تمہاری صلاح میں اخلاص ہو. What is this اخلاص؟ sincerity ہو اور صلاح کی پابندی ہو. اوکے، اخلاص کے ساتھ تمہارا طہارت قلب بھی بے حد ضروری ہے، دل کا پاک ہونا. مردوں کے لیے تو باجماعت ہے، عورتوں کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے. اوکے، خشوع و غدو ہونا ہے. اب ہمارے اندر یہاں خشوع بھی نہیں، اس کا میننگ ہم نہیں سمجھتے، غدو کا بھی میننگ نہیں سمجھتے، تو then there is no خشوع و غدو، جبکہ this is the part of the صلاح ہوتی ہے. اوکے، جب صلاح پڑھتے ہیں تمہارے اندر خشوع و غدو آ جاتا ہے تو تمہاری کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تمہارے اوپر تو رقت طاری ہو جانی چاہیے. تو خشوع و غدو کے ساتھ رقت طاری ہونا ایک انسانی جسم پر، تو یہ ایک شرط ہے صلاح کی. پابندی سے اس کو اختیار کرنا that is also a شرط. تو ارکان صلاۃ، these are all the some of the ارکانس، میں نے سارے نہیں ڈالے ہیں. some of the ارکان صلاۃ: قرات، رکوع، قومہ، سجدہ.
اتنے تو مین ہی ارکان صلاح، دیز آر دا پلرس آف دا صلاح وغیرہ میں سب میں اطمینان حاصل ہو آپ کو، اور اعتدال برتنا چاہیے. اوکے، تو نماز میں یہ شرائط، اگر آپ کی یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو نماز کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے. then there is no اثر of the salah on your body, on your face, etc. etc. تو آیت میں دوسرا حکم دیا گیا ہے، نمازی کو برائی و بے حیائی سے بچنا چاہیے. اوکے، تو درست طریقے سے پڑھی ہوئی نماز بے حیائی سے روکتی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے. کیا کرتا ہے وہ انسان؟ رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس سے اس کام سے روک دے گی. تو یہ امید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، تو these are some of the points upon the salah. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی سے فرماتے ہیں، آیت نمبر 69 of the سورۃ العنکبوت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. والذین جاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے جاہدو کیا، فینا، اوکے، فینا مطلب ان اور، لنہدینہم، کتنی اس کے اندر شدت ہے. فینا مطلب ہمارے لیے، ہماری خاطر. تو والذین، تو دوز جاہدو کیا، اسٹرگل کیا، اسٹرائیو کیا، ہماری خاطر، ہمارے لیے، لنہدینہم سبلنا. سبل ہوتا ہے سبیل کی جمع سبل. سبیل از دا راستہ، از دا پاتھ، یہ وے. سبل ویز، paths. اوکے، نا اور ضمیر. اوکے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور، نون ثقیلہ، لنہدین، نون مشدد، نون ثقیلہ فار دا گریٹ ایمفیسس، تاکید کے لیے، اور لام in front of the word means that is also for that تاکید. اتنا یاد رکھیں آپ. تو کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں ضرور بضرور، انہیں کون سا ورڈ دے رہا ہے میننگ؟ ہم، انہیں ہم ضرور بضرور سبلنا، اپنے صحیح راستوں کی ہدایت دیں گے. نہدین، ہدایت دیں گے انہیں اپنے راستوں کی. وَإِنَّ اللَّهَ، اور انڈیڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، مع مطلب with. اللہ سبحانہ وتعالیٰ surely certainly with the انہیں محسنین بندے، انہیں کہ نیکی کرنے والے، جو محسن بندے ہوتے ہیں، احسان کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. لَمَعَ، مع مطلب with، ساتھ، اردو میں ساتھ جو کہتے ہیں. تو جاہدہ کرنے والے، who are those people جو جاہدہ کرتے ہیں؟ those who are striving, struggling a lot, those who are putting their efforts in the ways of Allah subhanahu wa ta'ala. تو کسی کے مقابلے میں پوری کوشش کرنا is the جاہدہ. اب یہاں کسی کے لیے، کس کے مقابلے میں کوشش کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کرنا. without علم there is no کوشش. تو علم is the شرط ساری چیزوں کے لیے. تو ابو سلیمان درانی نے کہا اس آیت میں جہاد سے مراد صرف کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے. اب ہم یہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جہاد مطلب، جاہدہ مطلب تو صرف یہ مجاہد کو مشرکین کے خلاف جنگ کرنا ہے. نہیں، اتنا نہیں ہے. ابو سلیمان درانی رحم اللہ نے یہ فرمایا ہے، بلکہ دین کی حمایت و مدد کرنا، دین کی حمایت کرنا ہے، مدد کرنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کی مدد نہ پیسے سے کرتے ہیں، نہ وقت لگا کر کرتے ہیں، نہ ہم چیریٹیز کرتے ہیں، نہ ہم صحیح طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ نکال کر صحیح جگہوں پر نہیں پہنچاتے. اپنے انداز سے میں کیوں وہاں لے جا کر دوں، میرا پیسہ میں جیسے چاہے ویسا خرچ کرتی ہوں. اگر آپ پیسہ خرچ کر لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب میں اتنا بتاؤں آپ کو،
سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، تب ہم جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو باطل پرستوں کا رد کرنا، باطل پرست جو ہوتے ہیں، اوکے، جو مشرک ہوتے ہیں، باطل پرست ہوتے ہیں، جو طاغوت کے ماننے والے پرستار جو ہوتے ہیں، ان کا رد کرنا، ان کو ریجیکٹ کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، اور ظالموں کو روکنا، جو ظلم کرتے ہیں، چاہے مسلمس ہو یا نان مسلمس ہو، جو بھی ظلم کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس کے ظلم کو روکنا، یہ سب جہاد کے انڈر آتے ہیں۔ تو جہاد کا بڑا مرکزی حصہ کون سا ہے؟ نیکی کا حکم دینا۔ جہاد کا سب سے بڑا the topmost point of the جہاد is نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب ہم بات ہی نہیں کرتے کسی سے، تو ہم کیا کسی کو نیکی کا حکم دیں گے؟ اب حکم نہ دو، نیکی کی بات تو کرو۔ اگر ہم بات ہی نہیں کرتے تو اتنے بڑے پوائنٹ، اتنی بڑی چیز سے، جد و جہد کرنے والی چیز سے ہم بس ایسے ہی خاموش رہ گئے۔ اور برائی سے کیسے روکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ اتنا تو بتاؤ کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ برائی کا کام ہے، آپ کو وہ کھا تو نہیں جائیں گے؟ بتانے میں کیا جاتا ہے ہمارا؟ اب حکم نہیں دے رہی، نہ دو، نہ صحیح، اوکے، مگر بات تو نیکی کی بات تو کرو، آپ برائی سے روکنے والی بات تو کرو، مگر ہم بات ہی نہیں کرتے۔ کئی سارے میں لیڈیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلتے ہیں تو گھروں سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، جاتے ہیں باہر، یا نہیں تو اپنے شوق کی چیزیں، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے گھومنے پھرنے جاتے ہیں، یا نہیں تو شاپنگ کو جاتے ہیں، مگر کسی سے ملتے جلتے، کسی کے گھروں میں جا کر، محفلوں میں جا کر ایک نیکی کی باتوں ہی باتوں میں ایک نیکی کی بات بتا دے، ایک برائی کی بات پناوٹ یا پناوٹ کرے یہ بتا دے، اتنا بھی ہم نہیں کرتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس کے راستے میں نکلنا، ہم کو تو یہ کس چڑیا کی بات ہو رہی ہے ہم کو یہ بھی نہیں پتا چلتا۔ اور اس جہاد میں نفسوں کا، ہم سبوں کے نفس نبی، ہم سبوں کے نفسوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے۔ اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں لگا دینا، یہی جہاد اکبر ہے، اکبر جہاد۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے۔ جب ہم دوسروں کو خالی نیکی کی بات کریں گے ہم، تو وہ نیکی ہم کو بھی اپنانے کی توفیق ملتی ہے، مگر ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ برائی سے جب ہم برائی کی بات کرتے ہیں، بھئی ایسے نہیں کرنا، یہ بات بری ہے، یہ کام برا ہے، آپ ان کو حکم نہ دو، مگر اتنا تو بتاؤ کہ یہ بات بری ہے، دیکھو ایسے ایسے جو ہو رہا ہے یہ بات بری ہے، تو یہ آپ بتائیں گے اپنے زبانوں سے، تو تم کو بھی رک جانے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ نیکی کا حکم دو گے، نیکی کی بات کرو گے، تو نیکی کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور اپنے نفسوں کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفسوں کو جھکانا ہے، جھکانے میں، عمل کرنے میں یہ جو کوششیں لگاتے ہیں ہم، یہ کوشش کرنا ہی جہاد ہے، اور یہی نفسوں کے خلاف جہاد کرنا، اٹ از کالڈ ایز جہاد اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ سب رمضان کا، اب سبوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان الکریم کے مہینے میں سب اپنے لیے یہ جہاد اکبر کریں، اپنا وقت لگائیں، اپنے انرجیز لگائیں، اپنی طاقت صرف کریں، جہاد اکبر کریں، اپنے جسموں کو جھکا کر کھانا بنائیں، اوکے، بھوکے روزداروں کو کھانا کھلائے، ڈھونڈتے ہوئے جائیں، پہنچائیں ان کو۔ یہ نہیں کہ نہیں بھائی مجھے نہیں ہو رہا ہے، میرے گھٹنوں میں درد، میرے سر میں درد، میرے پیٹ میں، میری کمر میں درد ہے، میں نہیں کرنے والی یہ سب کام۔ یہ آرام سے میں روزہ رہ کر پڑی رہتی ہوں، جو میں گھر میں جو دوسرے لیڈیز ہوتی ہیں وہ لیڈیز کر کے دیں گے، صرف پڑے لیٹے میں علم حاصل کر لوں گی، دیٹس اٹ، یہ میرے لیے بس سے کافی ہے، اٹ از مور دین انف فار می۔ ایسے بھی باتیں سننے میں آئی ہیں، دیکھا بھی ہے میں نے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرے۔ درد ہو رہا ہے،
تکلیف میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تکلیف میں درد میں ہوتے ہوئے اپنے نفس کے خلاف یہ جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، کوششیں کرنا، وہ ہوتا ہے مجاہد۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے احکام پر پابند رہنے کے لیے پوری جد و جہد کرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہم نفس کے مقابلے میں 1 سینٹی میٹر، انچ تو چھوڑیے، اتنا سینٹی میٹر اتنا بھی نہیں سرکتے۔ جو ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ کہہ دیا، جو حاملہ لیڈیز کو بیڈ ریسٹ کہہ دیتے ہیں، بس وہ بائی ہک اور بیڈ ریسٹ میں ہی پڑے رہتے ہیں، وہ نفس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ جس نے وہ نطفہ ڈالا ہے، جس نے اس کی وہ جو پرورش کر رہا ہے پیٹوں کے اندر، رحموں کے اندر، تو وہ کیئر ٹیکر ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ ہم کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا ہے، یہ صرف یہ پریگننٹ لیڈیز کا ہو یا دوسرے بیماریوں کی بات۔ تو شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں یہ لوگ، اس طریقے سے کر کر، یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، تو اس کے خلاف ہم جد و جہد کرتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان انسانوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں جو انہیں نیکی کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں آپ کو نیکی سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیوں جا رہی ہے، کیوں پڑھ رہی ہے، کیوں کھانا بنا کر دوسروں کو دے رہی ہے، کیوں دور دراز جا کر وہ لوگوں کی، اپاہج لوگوں کی یا بیمار لوگوں کی یا بوڑھے لوگوں کی خدمت میں تو اپنے آپ کو لگا رہی، نہیں کر، یہ نہیں جا، نہیں کر۔ اور علم کے لیے ہرگز بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ گھر کے دوسرے فیملی ممبرز روکتے ہیں، تو انسانوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں یہ مجاہد قسم کے لوگ، جہاد اکبر کرنے والے لوگ۔ خود کے فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں جو انہیں نیکی کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، مع المحسنین ہوتے ہیں، بے شک ایسے ہی لوگ محسنین کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اپنے مخلوق کے ساتھ بھی ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہوتا ہے، کیسے؟ اپنے علم کی بنا پر۔ تو اللہ کا ساتھ، دا کمپینین شپ آف اللہ سبحانہ وتعالی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام معیت، معیت مطلب ساتھ، کمپینین شپ، ایک تو ہوتی ہے خاص معیت۔ سمجھیں اس کو، عام کامن کمپینین شپ کیا ہوتی ہے، ایک پرٹیکولر، ایک خاص، ایک پراپر، ایک اسپیشل کمپینین شپ کیا ہوتی ہے۔ تو عام کمپینین شپ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم، اس کی قدرت کے ساتھ، یا جس طرح وہ خود بہتر جانتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اتنا تو ہم کو بھی پتا ہے۔ اور جو لوگ ایک گروپ آف پیپل ایسے کہتے ہیں، مسلمان ہیں جو جماعت بنا لیے ہیں، میں نام لینا تو نہیں چاہتی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وقت یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ کیا ہر جگہ ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے، کتنا غلط کہہ دیتے ہیں، اس کو ایلابریٹ نہیں کرتے، ایک جملہ یہ بنا کر آرام سے کہہ دیتے ہیں، فنش آف کر دیتے کہ وہ کس کے ساتھ کب خود کو رکھنا جو بہتر سمجھتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اپنے علم اور قدرت کے ذریعے وہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوکے، ایک عام معیت ہے، ایک کامن کمپینین شپ ہے۔ خاص کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ والسلام نے فرعون اور اس کے لشکروں کے آنے پر کہا تھا، کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ان معی ربی سیہدین، سورۃ الشعراء، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے آپ پہنچنے پر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جو پناہ لیا تھا، اس غار کے منہ پر پہنچ گئے، دہانے پر پہنچ گئے۔ تو دشمنوں کے غار کے دہانے پر پہنچنے پر کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق تو ڈر گئے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک معنا ہمارے ساتھ ہے۔ معا دیکھیے آپ یہاں، معا
साथ, ना हमारे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथ है। सूरत तौबा की वेल फेमस आयत। डरो नहीं है अबू बकर, ला तहज़न, डोंट बी सैड। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मायत के दो किस्में ही मैंने मोटा मोटा बनाया है, जिसको समझ में नहीं आता रेगुलर क्लासेस में पूछें तो इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। अल मुहसिनीन के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की खास मायत होती है। मायत मतलब साथ, कंपेनियनशिप होती है, दोस्ती होती है, साथ होता है, दोस्ती से भी ज्यादा कंपेनियनशिप। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिदायत, याद रखें इस बात को, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिदायत, अपनी हिफाजत, अपनी हिमायत, अपनी नुसरत, नुसरत मतलब अपना सक्सेस के जरिए से उनके साथ। किसके साथ है? मुहसिनीन के साथ होता है। तो इसलिए अगर हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला की कंपेनियनशिप जरूरी हम समझते हैं, हम चाहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मईयत में, उसके साथ में रहें, उसकी कंपेनियनशिप में रहे, हम यह हासिल करने के लिए हमको मुहसिन बनना बेहद ज़रूरी है। तो अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको मुहसिनीन लोगों में शुमार करे या उनका साथ अता फरमाए, आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। तो आखिर आयत हो गई। तो उसके बाद हम आते हैं सूरत रूम। उस्ताज़ा बताएंगे जी, मुस्तवी का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? मुस्तवी बराबरी के साथ रहना, उसकी शान के मुताबिक रहना। ये अब पढ़िए आप, ये पढ़ने से ही सब समझ में आएगा। सिर्फ मुस्तवी का मीनिंग पूछ कर बैठ जाएंगे तो हम नहीं बता सकेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का मुस्तवी होना कैफियत मजहूल, हदीसों में आया है कि वो क्या कैफियत से है, मजहूल है। इट इज एम्बिगियस, इट इज ए मिस्ट्री। मिस्ट्री तो आप समझते हैं, इट इज ए मिस्ट्री। इतना क्योंकि समझिए आप। इस्तवा का आया ना, सुमस्तवा अलल अर्श, तो वो हाँ, वो मुस्तवी सब आप वो मुस्तवी, मुस्तवी, इस्तिवा होना, ये सब वही वर्ड है। इस्तिवा होना, मुस्तवी होना। तो तो वो यानी हमें नहीं कैसे, मालूम वो हमें किस नहीं मालूम कंडीशन में। ओके कंडीशन में ओके, यही कौन मुझे सी कैसी कैफियत में है, उसकी शान जैसी है वो, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है तो उसकी शान के मुताबिक वो वहां बट पे ही इज देयर। ओके ओके हाँ ओके, है। समझ गई। तो इसलिए उलमा इकराम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखेंगे सही हदीसों को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि कैफियत मजहूल, उसकी कैफियत क्या है, मजहूल है। नहीं मजहूल मालूम, मतलब नहीं एम्बिगुअस, मालूम। मिस्ट्री है ये। ओके तो ओके, समझ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये क्या ये है तो मैं जब आती हूँ क्लास में, मैं दुआ शुरू करने वाली थी आज एक, तो अब मैंने देखा कि मेरे दाखिल होने के बावजूद भी 9 या 10 ही स्टूडेंट्स थे, इसलिए मैंने पारा ले लिया। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स दैट। एक दुआ से मैं आज कराना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर भी एक छोटी सी दुआ कराती हूँ आप लोगों के लिए जो रमदानुल करीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस रमदानुल करीम में आप सब इस दुआ को कसरत से मांगे आप। तो दुआ क्या है? हम दुआओं के लेने वाले इस तरीके से नहीं होते हैं, दुआओं को इस तरीके से मांगने वाले भी नहीं होते। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं एक दुआ कराऊंगी हजरत आसिया की। ओके, वो हजरत आसिया की दुआ में ले रही हूँ। जब मैंने हजरत आसिया के बारे में बताया तो तब मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा आप सबों से सवाल है, क्या आपका दिल करता है कि आपका अपना घर हो, खुद का खास घर हो दुनिया में? मुझे जल्दी जल्दी जवाब चाहिए, जी जल्दी जी जवाब। अगर आप जी नहीं देंगे उस्ताज़ा। तो टाइम विल बी गोइंग ऑन, टाइम गुजरा जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी जवाब दें आप। मैं ये 2-3 सवाल ही करूंगी बस। तो अपना घर होना सबों की चाहत है, सबों का ये डिमांड है, ये चाहत है कि उसका खुद का घर हो और जी अपना उस्ताज़ा। घर हो। अपना घर होना तकरीबन हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है, खासकर हम लेडीज।
جی میم. جواب دینے کے خود کے پر اپنے مائکس انمیوٹ کریں، نہیں تو پلیز اپنے مائکس میوٹ کر کے رکھیں، کیونکہ آپ کے مائک سے ڈسٹربنس بہت کریٹ ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے گھروں کے مردوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو دوسروں کو ڈسٹرب کرتی ہیں. پلیز یہ سب ایٹیکویٹس آف دا کلاس ہے. ٹرائی ٹو لرن دا ایٹیکویٹس اور ادب آف دا کلاس. تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا گھر ہو بڑا، ڈھیر سارا بڑا سا گھر ہو، نیچے اوپر ہو، یعنی کہ ڈبل سٹوریڈ ہو، یا ڈوپلیکس گھر ہو یا ٹریپلیکس گھر ہو وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے گھروں میں لان ہو، خوبصورت لان ہو وغیرہ وغیرہ. کیا کچھ ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے، کہ ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، بڑا ہی خوبصورت شاندار طریقے کا گھر. اوکے. اور آپ میں سے کئی سارے لیڈیز کا شاندار گھر تو ہیں الحمدللہ. کئیوں کے تو شاندار گھر نہیں ہوں گے، معمولی قسم کے ہوں گے، مگر کئی لیڈیز کے تو شاندار سے بڑے بڑے سے مضبوط در و دیوار اور دروازوں والے گھر ہوں گے، کہ بہت بڑے بڑے کھلے چوڑے، with the lawns, with the beautiful lawns, with the garden وغیرہ وغیرہ. تو now let's understand today's verse. آج کی میں نے یہ ورس لیا ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اب سبھی پڑھے ہوئے ہی یہ تحریم کی آیت نمبر 11، میں اس لیے فاسٹ پڑھتی ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں. وضرب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت. تو ضرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضربہ یعنی کہ مثال دے رہا ہے، مثلا مثال، للذین مثال ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ آپ سبھی اس میں شامل ہیں. آمنو جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے. امرأة فرعون، امرأة فرعون، امرأة ہوتی ہے بیوی، بیوی فرعون کی. فرعون کی بیوی کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اذ قالت، جب اس نے کہا. اذ when قالت she said، جب اس نے کہا. رب ابنی لی عندک، کیا کہتی ہے وہ عورت؟ ربی، اے میرے رب، او مائی لارڈ. ابنی بنا دے، میک اور میڈ، لی فار می میرے لیے، بنا دے میرے لیے، یا کنسٹرکٹ، ابنی کنسٹرکٹ فار می، عندک، عند پاس. اٹ از جسٹ لائک مع. ابھی ہم نے پڑھا مع پڑھا نا ہم نے. مع کا میننگ کیا ہے؟ وتھ، ساتھ. عند از دا ساتھ، پاس. اب یہاں ساتھ نہیں ہے، پاس. عندک کا از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہی ہے یہ فرعون کی بیوی. عندک تیرے پاس، بیتن ایک گھر. اے میرے رب بنا دے میرے لیے تیرے خاص پاس ایک گھر. کہاں پہ بنا دے گھر؟ بیتن فی الجنہ، فی الجنت، جنت میں. اب سبوں کو یہ ہے خواہش ہے کہ دنیا میں گھر ہو تو ہو یا نہ ہو تو نہ ہو، کوئی بات نہیں، مگر میرے لیے ایک خاص گھر ہو جنت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہو. ایسے خواہش آپ کر سکتے ہیں؟ اتنے اپنی سوچوں کو اٹھا سکتے ہیں اوپر؟ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں ہم؟ جی وَنَجِّنِي، اور نجات دے مجھے. نی یا متکلم سیر، یا متکلم ایز مجھے، اور نجات دے مجھے. من فرعون، فرعون سے. من اس سے، فرام فرعون. وعملہ، اور اس کے عملوں سے، یعنی کہ اس کے اعمال کون ہیں؟ اس کے ساتھیوں سے، اس کے منسٹرز سے، اس کے مصاحبوں سے، اس کی فوج سے. اتنے سارے میننگز آتے ہیں. وَنَجِّنِي، اور مجھے نجات دے، اور نجات دے نی مجھے. دیکھیں 2 ٹائمز، نجنی نجنی. اوکے، نجات دے مجھے
من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے نجات دے، فرعون کے عملداروں سے نجات دے مجھے، انہیں اس کے ہرکارے، اس کے علم بردار یعنی کہ اس کے لیے کام کرنے والوں سے مجھے نجات دے، اور اس ظالم قوم سے، ساری قوم کو ہی ظالم کہہ رہی ہیں یہ، کیونکہ قوم ظالم تھی بھی وہ، کیونکہ وہ بنی اسرائیل پر اتنے ظلم و ستم توڑ رہی تھی وہ، تو قوم ظالمین سے نجات دے۔ تو اس آیت میں کون سی دعا مانگی جا رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون۔ اب یہ ہمارے لیے، ہمارے ہاں فرعون نہیں ہے تو یہ ہم نہیں لے رہے ہیں، میں اتنا ٹکڑا لے رہی ہوں اس آیت کا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اوکے، سبوں کو سمجھ میں آئی یہ بات، یہ میننگ سمجھ میں جی آیا؟ جی جی استاد۔ اوکے، الحمدللہ۔ اب اس آیت کو دیکھیں گے ہم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال بیان کی، ضربہ بیان کرنا، اللہ نے بیان کی، مثلا ایک مثال، کن لوگوں کے لیے مثال بیان کی؟ ہم سبوں کے لیے، للذین آمنوا، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لے آئے۔ اب ہم میں سے اگر ایمان لانے والے ہیں تو ہمارے لیے مثال ہے، اگر ہم میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، جسٹ فار دا نیم سیک وی آر ان دا ہیئر دورے قرآن کلاس، تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ اوکے، تو کیا ہے یہ؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون، امرأۃ عورت، فرعون کی عورت، یعنی کہ فرعون کی بیوی۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ، شی از دا کوئین، فرعون از دا کنگ آف دا مصر ایجپٹ، اینڈ آسیہ شی از دا کوئین آف دا فرعون اور دا مصر اور ایجپٹ۔ اوکے، تو یہ آسیہ شی belongs to بنی اسرائیل، دا فیملی آف بنی اسرائیل۔ اس قالت مطلب جب اس نے کہا، کیا کہا؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک، سی، اے میرے رب، ربی او مائی لارڈ، اے میرے رب، میرے خاص رب۔ محبت سے کیسے کہہ رہی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں، ایسی دعائیں مانگتے ہیں تو ربی، اے میرے رب، اے میرے خاص میرے رب، اتنی محبت سے ہم مانگتے ہیں دعائیں۔ ابنی بنا دے، کنسٹرکٹ یہ اٹ از فعل امر ہے، ایکچولی اٹ از امپیریٹیو، یہ ہے ٹینس ہے، فعل امر ہے، کمانڈنگ ٹرم ہے، بٹ ہیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جب یہ کمانڈنگ ٹرم یوز ہوتا ہے تو اٹ بیکمس اے ریکویسٹ، یہ ریکویسٹ بن گئی، درخواست کر رہے ہیں، بنا دے، لی میرے لیے بنا دے، عندک اپنے پاس، تیرے پاس، بیتا فی الجنہ، گھر جنت۔ کہاں پہ گھر بنا دے؟ کہاں پہ؟ جنت میں گھر بنانے کی بات کر رہی ہیں وہ۔ تو ان کے خیالات کی پرواز کتنی اونچی تھی، ان کی اڑان کتنی اونچی تھی، ان کی سوچ کتنی اونچی تھی، تو ان کے سٹینڈرڈز کتنے اونچے تھے۔ اس لیے میں اتنا آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ریز یور سٹینڈرڈز so that you can raise your duas also۔ مگر نہیں، ہم وہی زمین کے کیڑے بنے رہنا پسند کرتے ہیں، علم حاصل کرنے نہیں آتے۔ ہم سٹینڈرڈز کب ریز کریں گے؟ when we have علم۔ اور بھی کون سا علم؟ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہوگا تو ہم اپنے سٹینڈرڈز کو ریز کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے سٹینڈرڈز ریز کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی آٹومیٹکلی اونچی ہو جاتی ہیں، اوپر کو ہم اٹھی ہوئی دعائیں کرتے ہیں، بہترین دعائیں کرتے ہیں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نجنی، اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِن، see here same words، وَنَجِّنِي مِن، اور نجات دے مجھے سے، اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، یعنی کہ عمال مطلب اس کے ورکر سے، نجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے مجھے کس کے؟ ظالم قوم کے، قوم جو ظالم ہے اس سے مجھے نجات دے۔
تو نجنی نجات دے مجھے فرعون عملی فرعون کے عمل سے اور اس کے اعمالوں سے، اس کے کرتوتوں سے، اس کے ایکشنز کے، اس کے کاموں سے، اس کے مصاحب یعنی کہ اس کے منسٹرز، اس کی فوج، اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے مجھے نجات دے دے. اوکے تو اب یہاں دیکھیے ہو از دس آسیہ اینڈ فرعون. فرعون یہ مصر کا بادشاہ کا ایک ٹائٹل ہے. وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو فرعون کی وہی بیوی آسیہ تھی جنہوں نے فرعون کو کہا تھا کہ دیکھو یہ سیدنا موسیٰ کتنا پیارا بچہ ہے. ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے. I have taken all these things from the سورۃ یہ تفسیر of عبد الرحمن کیلانی اور تفسیر ابن کثیر سے لیا ہے. تو آسیہ یہ وہی آسیہ تھی جو کہتی ہے وہ بچے کو دیکھ کر جب فرعون آ جاتا ہے بچے کو مارنے کے لیے، یہ کہتی ہے کہ کتنا پیارا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اس کی تربیت کریں، تعلیم و تربیت کریں اور اسے اپنا بچہ بنا لیں. پھر اس کی تربیت بھی کی تھی، بس یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا تھا، لٹرلی ان کی تربیت کی حضرت آسیہ نے. اور اتنا ہی نہیں کیا، تعلیم و تربیت بھی کی، اور بڑے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بنے تو فوراً سب سے پہلے ایمان لانے والی یہ ان کی ماں ہی تھی. اوکے پالنے والی ماں تھی یہ حضرت آسیہ. محل میں ان کے رہ کر پلے بڑے موسیٰ علیہ السلام، تو سیدنا موسیٰ پر ایمان لا چکی تھی. جب فرعون پر ان کے ایمان کا حال کھلا تو وہ کیا خاموش بیٹھا رہا؟ تو انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگا، اذیتیں دینے لگا. پھر جب آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہی تو فرعون نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ انہیں مروا ڈالے. کیوں؟ فرعون is the king of the Egypt. He is a tyrant king, gigantic king, tyrant king of the Egypt. اپنے آپ کہلواتا تھا. اوکے اب ایسی بادشاہ کی بیوی کوئین آسیہ، کوئین میں اس لیے کہہ رہی ہوں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا کوئین. کوئین کے کیا عادت و اطوار ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنے سٹینڈرڈز کو ہر وقت ریز کیے رکھتی ہے، کیا اس کی پوزیشن ہوگی. اس کے ایک آنکھ کے اشارے سے غلاموں کی فوج دوڑی چلی آیا کرتی تھی. ایسی بیوی جب اس نے جب وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر تو اس کے لیے اس کا کیا مقام ہوگا فرعون کا، سوچیں آپ. تو اس لیے فرعون نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ انہیں مروا ڈالے، اپنی بیوی کو مروا ڈالے. ان سے اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت آسیہ سے فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. تب ایسے میں اس وقت انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اب ان ظالموں سے نجات عطا فرما اور مجھے اپنے ہاں بلا لے اور جنت میں میرے رہنے کو ایک گھر بنا دیا. تفسیر آف عبد الرحمن کیلانی. اوکے تو نجات دے مجھے، نجنی من فرعون وعملہ. تو فرعون ایک نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، بڑی ہی نیک بخت تھی، بہت ہی اچھی طبیعت کی یہ مالک تھی، اسی لیے تو ان کے سٹینڈرڈز ریز ہیں. سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا. کیوں کرتا؟ تو کس طریقے سے اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، کوئی بھی تکلیف کا موقع آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. کتنی بھی تکلیفیں دیتا اس کا شوہر تو ہر مشکل پر وہ صبر کرتی تھی اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی اور نجات دے. اور فرماتی ہیں حضرت آسیہ ونجنی اور نجات دے مجھے من فرام القوم الظالمین، ظالم قوم سے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے. تو فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان ہے وہ تمہیں ملے. اپنے عملداروں سے کہتا ہے کہ جو بھی بڑی سے بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھوا لاؤ
اور اسے آسیہ کو چت لٹا دو اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جائے. کون سا عقیدہ؟ the oneness of اللہ، توحید کے عقیدے سے باز آ جاؤ. اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، تب وہ میری بیوی ہے، اس کو عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ. اگر نہ مانے تو چٹان اس پر گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو. تو اتنا ہم سہیں گے ایمان کے لیے؟ جب یہ لوگ پتھر لائے، کون؟ اس کے عملدار، تو انہیں لٹایا گیا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی. نیچے ان کو لٹایا گیا تھا میخوں کا تختہ بنا کر، اس کے اوپر لٹایا گیا تھا اور اس کے اوپر سے چٹان گرا رہے تھے. سی دا عذاب given to حضرت آسیہ by his شوہر، اس کے شوہر، اس کے عملداروں نے کیسے کیسے عذاب دے رہے تھے، صرف اس بات پر کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائی ہے، موسیٰ کو اللہ کا رسول مانتی ہے. تب ایسے وقت میں انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی. کون؟ حضرت آسیہ نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو حجاب ہٹا دیے گئے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حجاب ہوتے ہیں وہ حجاب کے پردے ہٹا دیے گئے، اور جنت کو وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اکارڈنگ ٹو ہر دعا، اسے انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی. جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں، تو ان کی ڈیڈ باڈی پر وہ پتھر گرایا گیا جس سے ان کا خیمہ بن گیا، کیونکہ نیچے میخوں کے تختے پر وہ لٹائی گئی تھی. اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں جب وہ چٹان ان پر گرائی گئی. تو اپنی شہادت کے وقت جو دعا مانگتی ہیں وہ کہ اللہ جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما. تو this part I have taken from the تفسیر ابن کثیر. تو دیکھیں آپ ایمان کے لیے کیا کچھ کرتا ہے ایک محسن بندہ. See, these are all the examples of the محسنین. تو کیا اتنا بودا ہے ہم میں؟ ہم تو کسی کے سامنے آگے کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے، بات کا جواب نہیں دیتے، ایک نیک بات نہیں کہتے کہ میں مسلم ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا یا لائی ہوں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر میں ایمان لائی ہوں، اس کو میں پڑھتی ہوں. اتنی بھی بات ہم نہیں بتاتے. تو ان کی یہ دعا قبول ہو گئی اور موت آنے سے پہلے ہی سکرات موت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جنت میں اس کا محل دکھا دیا. اوکے. تو خواتین کے فضائل دیکھیں. میں نے 2 فضائل ڈالی ہیں کیونکہ there are 2 حدیث about this. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے سوا کوئی کامل مطلب the most complete نہیں ہوئی. ہاں، عائشہ کی فضیلت رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور دوسرے کھانوں پر فضیلت ہے سرید کھانے کی. سرید کیا ہوتا ہے؟ کون سا کھانا ہے؟ کہ گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے بھگو دینا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی فضیلت والا کھانا ہوا کرتا تھا. تو عائشہ کی مثال دوسرے کھانوں پر جیسے کہ سرید کی مثال ہے ویسے ہے. ان another version نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے مرتبہ کمال کو بہت سے لوگ پہنچے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، کئی سارے پیغمبران اکرام ہیں، انبیاء اکرام ہیں وغیرہ وغیرہ والے بہت تو لوگ تو بہت ہیں، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد کے سوا کوئی عورت مرتبہ کمال کو نہیں پہنچی. اور عائشہ کی تمام عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. تو 2 اس میں تو یہ جو صحیح بخاری کتاب المناقب میں اور تفسیر سعدی میں جو انہوں نے باب فضل العائشہ میں جو لی ہے، تو یہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام یہاں پہ نہیں ہے مگر یہاں پہ ہے. اوکے. میں نے دونوں بھی ڈال دی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ کے ہاں کوئی ڈاؤٹ یا شک نہ رہے. تو رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ.
مانگے دعا، سبھی لوگ اس کو مانگے، ایک مرتبہ مانگے رب ابن لی عندک بیتنا تو نا ایک ایزی وے ٹو میمورائز ایسے ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے، ربی اے میرے رب، ابنی یہ ابن لی بنا دے میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر۔ ترجمہ کیسے یاد کرنا ہے اس طریقے سے میں اتنا بتاتی ہوں، آپ سنتے نہیں، یہ ایک مرتبہ بھی شاید آپ نے سن کر اس کو دماغوں میں نہیں رکھا ہے، اس لیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو آپ کے ٹرانسلیشن سننے سے ہی ڈر سا ہو جاتا ہے کہ یہ کلام کو کیسے کیا کر دے رہے۔ ایک لفظ پڑھنا ہے، اس کا معنی بتانا ہے، دیٹس اٹ۔ فی الجنہ جنت، انگلش میں لے لیں، ربی مائی لارڈ، کیسے پڑھنا ہے، ربی مائی لارڈ، ابن لی بلڈ فار می، کنسٹرکٹ فار می، عندک نیئر یو، بیتن a house، فی الجنہ in جنہ۔ So simple, a very very easy way to memorize like this کہ word to word translation کے ساتھ یاد کریں گے تو forever اپنے دل میں، دماغوں میں، اپنے جسم میں، اپنے روح میں بس جائیں گی یہ چیزیں، ان کے معنی و مطالب۔ تو نا what are we asking Allah subhanahu wa ta'ala in this دعا؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں اس دعا؟ جلدی سے بتائیں کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ کھانا ایک پینا گھر مانگ مانگ رہے ہیں؟ جنت میں ایک گھر، ہم کو زبان سے بولنا نہیں آ رہا ہے کہ عندک بیتن فی الجنہ، تیرے نزدیک بیتن گھر، ایک گھر جنت۔ گھر جنت۔ الحمدللہ، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اب یہاں سب سے خاص بات کیا ہے؟ ابنی لی عندک، بنا دے میرے لیے تیرے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ تو کون سا پڑوس مانگ رہی ہیں وہ؟ See here how she is asking the neighborhood of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اتنے ہم نے اپنے خیالات کو اونچا اٹھایا، اس طریقے سے ہم سوچتے ہم بات ہی نہیں کرنے والے، کیا سوچیں گے؟ عندک، اللہ سے محبت دیکھے حضرت آسیہ کی، اللہ سے کس ان کے عاجزی کا انداز دیکھیے، تو کیا یہ محبت، یہ عاجزی ہم نہیں اپنا سکتے اپنی دعا میں، اپنے قرآن پڑھنے میں، اپنے قرآن کو میمورائز کرنے میں، قرآن کلاسز اٹینڈ کرنے میں، قرآن کو سیکھنے میں، سکھانے میں؟ یہ محبت، یہ عاجزی کا انداز ہم کو نہیں اپنانا چاہیے؟ بولیں، جواب دیں۔ اپنانا چاہیے۔ تو عندک بیتن، عندک بیتن بنا دے اپنے پاس، اپنے پاس۔ مجھے تمہارے پڑوس میں رہنا ہے، مجھے آپ کے پڑوس میں رہنا ہے، مجھے اور کسی کا پڑوس نہیں چاہیے۔ سیدھا محبت۔ کبھی ہم نے اپنے خیالات کو اس طریقے سے اتنی اونچائی پر اٹھایا؟ رمضان الکریم کا مہینہ، اس مہینے میں اتنی کثرت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے گھر بنا ہی بنا دے جنت۔ مگر نہیں، ہم تو اس کے الفاظ کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، یہ کیا لفظ ہے، وہ کیا لفظ ہے، اس کا میننگ کیا ہے، نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، نہ کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، نہ زبانوں سے بولتے ہیں، تو ہم کیا دعا مانگیں؟ سوچیں ان ساری باتوں کو، اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے۔ دعا کی باریکی کیا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پڑوس، نیبرہڈ مانگا، پڑوس مانگا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ پہلے پڑوس مانگا، اس کے بعد گھر کی ایک ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ See, this is the request of حضرت آسیہ، محلوں کی رانی تھی آپ، شی از دا کوئین، اتنا بڑا محل تھا آپ کا، اس کے باوجود وہ اللہ کا پڑوس چاہ رہے ہیں، اللہ کے پاس اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پڑوس میں یہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، یہ گھر مانگ رہی ہے۔ دنیا میں کیا کمی تھی اور ہم کون سا گھر چاہ رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے دنیا میں گھر ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں، ہم چیتھڑے لگے ہوئے جھونپڑی میں رہ لے، مگر ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پڑوس میں یہ گھر چاہیے، یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اس طریقے کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ اب دعائیں مانگو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی کیا سے کیا تم کو عطا کرتا چلا جاتا ہے، مگر نہیں، ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو اونچا نہیں اٹھا پا رہے ہیں، یہ علم حاصل نہیں کر رہے۔
تو یا اللہ ہمیں اپنے پاس، اپنے قریب، اپنے پڑوس میں گھر عطا فرما، آمین ثم ثم۔ جناب جنت کیسی ہے؟ تو کیوں تم جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پڑوس مانگ رہے؟ سوچیں واٹ از دیٹ جنت، ہاؤ از دیٹ جنت لک لائک، کس طریقے سے دکھتی ہے وہ جنت؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں، دیکھو ہر حدیث کا میں نے ریفرنس ڈالا ہے تو دیکھ لیں آپ اور پڑھ لیں اپنے اپنے گھروں میں جا کر۔ جنت میں دودھ کے سمندر ہیں، پانی کے سمندر ہیں، شہد کے بھی سمندر ہیں، اور شراب کے بھی سمندر ہیں، ہوں گے، ہیں، مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور ہے۔ پھر ان سے بعد میں نہریں پھوٹیں گی۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں دودھ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ تو ایسی جنت میں ہم کو کیا جانے کی خواہش نہیں ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اسے شہد کے سمندر میں، پانی کے سمندر میں، ہاں پانی کا جب کہتے ہیں تو ہم پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور تک چلے جاتے ہیں، کوسٹل ایریاز کا ہم سفر کرتے ہیں کہ کیا تاکہ وہ پانی سے کھیلیں، پانی میں ڈبکی لگائیں، جاتے ہیں یا نہیں؟ ہم ٹورس مارتے ہیں، ٹور کو جاتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، دور دراز کے علاقوں کو جاتے ہیں، پانی کی جگہ دیکھ کر جاتے ہیں ہم۔ مگر یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں جو رکھی ہے، اس کو نہ ہم سوچتے ہیں، نہ اس کو پانے کی ہم خواہش کرتے ہیں، نہ اس کے پانوں کی تگ و دود میں ہم لگے رہتے ہیں۔ تو how to get in this Jannah? How to get in? گڈ نیوز ہے تم سبوں کے لیے۔ وہ جنت کیسی ہے جس میں یہ سب کچھ ہے؟ سبوں کے لیے خوشخبری عام ہے، ہر کوئی مانگ سکتا ہے۔ تو گڈ نیوز یہ ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، دس از دا شرط، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ۔ نو ایمان، نو نیک اعمال، نو نیت اعمال، تو then there is no house in Jannah۔ تو میرا ایمان کیسے ہو، وہ میرے نیک اعمال کیسے ہو؟ تو نیک اعمال کی قبولیت، دا ایکسپٹنس آف دیٹ نیک اعمال، گڈ ڈیڈس، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں، کیا شرائط ہیں؟ بس ایسے ہی چپکے ہر کوئی مانگے بس اس کو مل گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس ایسے ہی یہ جنت کی سارے سمندر اس کو عطا کر دے گا یا نہریں عطا کر دے گا؟ کون سا؟ تو وہ کنڈیشن ہے نیک اعمال کی قبولیت کی، نمبر 1 کنڈیشن از اللہ کے لیے خالص ہونا، پیورلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور میرا ہر عمل، ہر ایکشن should be according to the شریعہ رول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہی ہونا ہے، according to the سنت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور according to شریعہ۔ تو کیا یہ میرے دونوں چیزیں ہی میرے ایک ایک عمل میں؟ سوچیں آپ، تو تبھی کہیں جا کر آپ کو جنت میں انٹری ملے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہی میرے، ایمان تو لے لیا مگر نیک عمل کی شرائط کو میں پوری نہیں کر رہی ہوں، تو کیا میری انٹری جنت میں ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک عمل کو تولے گا ان شرائط کے مطابق۔ اٹ از فکسڈ ہے۔ اب اور ایک بہت ہی خوبصورت ترین بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ سبھی لوگوں میں یہ شیئر کرنا ہے، سبھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے انوائٹ بھی کرنا ہے۔ اوکے، دل تھام کر سنیں۔ الحمدللہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جنت میں کیا کچھ ملے گا آپ کو، کس طریقے سے ہم کو جنت کی چاہ میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور اس کے لیے وہ نیک عمل ایمان کے ساتھ ان شرائط کو پورے کرتے ہوئے کرنا ہے ہم۔ تو ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں۔ کیا پسند ہے؟ کیا آپ کو بھی گھوڑے پسند ہیں؟ تو کیا جنت میں ہمارے پاس گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو کیا جنت میں ہمارے پاس گھوڑے بھی ہوں گے؟ کیونکہ وہ شخص کو گھوڑے بہت پسند تھے۔
تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کیا، سیدھا شرط آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھے جنت میں داخل کیا تو اپنی خواہش کے مطابق وہاں پر تو سرخ یاقوت سے بنا ایک گھوڑا دیکھے گا۔ کیسے گھوڑا دیکھے گا وہ جنت میں؟ تو جنت کے گھوڑے کیسے ہوتے ہیں امیجن کریں، سرخ یاقوت، ریڈ روبی سے بنا ہوا گھوڑا تو دیکھے گا۔ اور اس گھوڑے کے 2 پر بھی ہوں گے۔ گھوڑے کے کتنے پر ہوں گے؟ 2 پر بھی ہوں گے، اور جہاں تو چاہے گا وہ گھوڑا اڑا کر وہاں تجھے ساتھ لے جائے گا، جسٹ لائک دا براق، جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو براق جبریل امین جنت سے لے کر آئے تھے، اس پر سوار ہو کر اپنے سواری کی، جسٹ لائک دیٹ یہاں پر جنت میں سرخ یاقوت کے گھوڑے ملیں گے جس کے 2 پر بھی ہوں گے۔ امیجن، جنت کا گھوڑا بھی سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں یہاں سرخ یاقوت پہنتے نہیں ہیں، اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہے، اس کے کیا اثرات ہیں اس کا ہم کو نہیں پتا چل رہا ہے، کیونکہ ہماری سوچ ایسی نہیں آئی ہے۔ ہم اپنی سوچوں کو ہی اوپر نہیں اٹھاتے، کیوں علم نہیں حاصل کرتے۔ بچوں کو کہانیوں کے طور سے سنائیں، اب ان کو اکسائیں، ان کو انکریج کریں کہ اس طریقے سے یاقوت یعنی کہ ریڈ روبی سے بنا ہوا گھوڑا پانے کے لیے جنت میں جانے والے اعمال کریں۔ آپ کو پسند نہیں ہے؟ یہ آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہتے؟ another beautiful سی حدیث، another beautiful سی حدیث، اس سے زیادہ بھی خوبصورت کوئی ہوگی میں الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر ایک اور واقعہ اور میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے خدیجۃ الکبریٰ؟ جواب کو سننے کے لیے مجھے 2 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئی، اب جواب دیں گے تو ایک کے بعد میں سب کا لمبا جواب سنتے بیٹھ جاؤں۔ ایک تو جواب نہیں دیتے، جواب دینے آتے ہیں تو ایک ایک کا سن کر جواب دیتے ہیں، وہ لمبا وقت ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بیوی صاحبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر آئیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ والسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدیجہ کو جنتوں میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے دیجئے۔ کیا کہا؟ اب خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتوں میں ایک ایسے گھر کی، وہ کتنے جنتیں ہیں، وہ کتنے گھر ہیں، اس میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے دیجئے کہ جو موتیوں اور سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ پھر اگین سرخ یاقوت اور موتی، سرخ یاقوت اور موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس میں رہنے والوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں کتنا یہ اپنے آپ کو تھکا رہی تھی، کتنا اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہی تھی دین کی خدمت کرنے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرنے میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا، کھپا دیا، خرچ کر دیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جوانی، کہ آپ یہ نہیں ہیں کہ آپ 40 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، یہ غلط ہے یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں یا 6 مہینے یا 1 سال، دیٹس اٹ، اتنا ہی بڑی تھیں آپ، مگر لکھنے والوں نے 40 سال بنا دیا ہے، تو وہی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس لیے ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ اباؤٹ آل دیس احادیث۔ ہم علم ہی حاصل نہیں کرتے تو کیا انویسٹیگیٹ کریں گے؟ تو الحمدللہ، تو یہ پوری دن اپنی زندگی کے لگا دے، مرنے تک، یعنی کہ موت کے آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیے، آپ کی ہر مشکل میں، آپ کی ہر تکلیف میں برابر کے حصے دار رہی ہیں آپ۔
ساری دولت لوٹا دی دین کے لیے، اسلام کے لیے. ہم میں سے کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ ہم تو نپاتلا کھانا دیتے ہیں، بس اتنا اتنا، وہ بھی ناپ تول کر چھوٹے سے چھوٹے ڈبے میں بند کر کے جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. ہر چیز میں نپاتلا پن ہمارے یہاں. زیادتی کا تو نام و نشان نہیں ہے. یہ تو دینے کی باتیں کبھی کبھار، کب؟ وہ بھی رمضان میں، دوسرے دنوں میں نہیں. علم کی باری آتی ہے، علم کو اس سے بھی زیادہ لینا چاہیے، دینا چاہیے، مگر یہاں آتے ہیں تو ٹھپ ہو کے ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں. کلاسز کو آنا، وہ کچھ بھی ہو جائے، جو بھی ہے، ہم اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر ہم دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس we have no time at all. میرے لیے بھی، میری بیٹیوں کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے بھی، کسی کے لیے نہیں ہے وقت. جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس طریقے سے اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی. کس کے لیے؟ دین کی بہبودی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے. دی اسپیشل لیڈی. ان کے لیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے جنت میں، جو موتیوں اور سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے. ایسے محل کی خوشخبری دے دے، ایسے کیزل کی خوشخبری دے دے. اور یہاں رہنے والوں کو کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ زندگی بھر اب تھکاوٹ کا شکار ہے، مگر تھکی ہوئی ہیں کبھی ظاہر نہیں کیا. اور ہم کیسے کرتے ہیں، کیسے ایکٹنگ کرتے ہیں. ہم آپ کو ہوتا کچھ نہیں ہے، مگر ہم ایکٹنگ کتنے اچھے سے کرتے ہیں. ہم استغفر اللہ العظیم. تو ایسے لوگوں کی زبانوں پر قرآن کیسے آئے گا؟ اور یہ کہ وہاں کسی بھی طریقے کا کوئی شور نہیں آتا ہے. ان محلوں میں اتنے کام پلیسز ہوتے، کیونکہ یہاں یہ شور و غل میں آپ جو بس رہی تھی، شور و غل کے درمیان یہ اسلام کی ایسی خدمت کر رہی تھی. سلسلہ صحیحہ آیت نمبر، بخاری کے حدیث نمبر، مسند احمد میں یہ ہے. تو کیسا محل آپ چاہتے ہیں؟ کیا حضرت آسیہ نے جو یہ دعا کی تھی، ایسے رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پڑوس میں ایک گھر کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سفید موتیوں والے، گنبدوں والے اور ریڈ روبی سے بنے ہوئے محلات کی خوشخبری دے دی. ریڈ روبیوں سے بنے ہوئے محلات. کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس جنت کو؟ تو ایسی جنت میں حضرت آسیہ نے اپنا پڑوس مانگا، تو کیا یہ کم ہے؟ یہ ایک نیکی بھی آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے. کیا ہے وہ چھوٹی سی نیکی؟ جس نے راستے سے پتھر ہٹایا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک نیکی کی کمی ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی سی نیکی، نیگلیجبل نیکی، یعنی کہ راستے کا پتھر ہٹا دیا، تو شاید وہ نیکی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. حانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ واجب مطلب obligatory کرتی ہے، کمپلسری کر دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازماً پکڑ لو. عمدہ کلام تو ہم سے ہوتا نہیں ہے. ہم کو تو نہ حدیث کے باتیں یاد آتی ہیں، نہ قرآن کے باتیں یاد آتی ہیں، نہ اپنی لینگویج کی اچھی لینگویج ہی ہم استعمال کرتے ہیں. تو عمدہ کلام کہاں سے آئے گا ہمارے؟ تو الحمدللہ رب العالمین، جنت میں لے جانے والے اعمال تو بہت سارے ہیں، جیسے کہ صلہ رحمی کرنا، صدقہ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، سلام کو عام کرنا، سچائی اور اچھی گفتگو کرنا، اچھا اخلاق اور حیا کو اپنانا، کلمہ توحید پر یا روزے کی حالت میں خاتمہ ہونا ہم لوگوں کا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، احسان کرنا، غصہ آئے تو غصہ نہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے پر ہم کو راضی ہو جانا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. شرک سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگانا، ارکان اسلام جو بھی ہیں اس کی پابندی کرنا، 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنا، وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ساری چیزیں تھیں. آج کا لیسن میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. تو آپ لوگوں سے یہ میری دعا ہے کہ میں سورۃ الروم کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس دعا میں سب سے اچھی بات یا کیا چیزیں آپ کو اچھی لگیں، کیا ہوا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آج آپ نے اس دعا میں کیا سیکھا؟ کسی کا کوئی سوال ہے اس دعا کے بارے میں؟
آپ تو سوال نہیں کرتے. چلیے میں ہی بتاتی ہوں کہ کیا آپ کے دلوں میں نہیں آتا کہ ہم کو یہ دعا کب کرنی ہے؟ جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں یا آپ کو سٹریس آ جاتا ہے یا آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا آپ کو کسی نے غلط بات بتا دی یا آپ کے اوپر الزام لگا دیا وغیرہ وغیرہ تو سب ہوتا ہے. تب آپ کو یہ گھر والے شاید آپ کے کرایہ دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ گھر کے اونرز جو ہوتے ہیں کرایہ داروں کو پریشان کرتے ہیں. تب کیا ایسے میں آپ دعا نہیں کر سکتے؟ جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو کیا ایسے ایک سکون بھرے گھر کی جو جنت میں ہو آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کب کرنا چاہیے دعا؟ آپ سوال نہیں کر رہے تو میں سوال کرتی ہوں کب کریں گے یہ دعا؟ کب کریں گے دعا؟ کسی کو نہیں پتا یہ دعا کب کرنی ہے؟ استاذہ ہر وقت کر سکتے ہیں، تہجد میں بھی، آج کل رمضان ہے اس میں بھی ہم Yes. لوگ ہر وقت ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے میم، کیونکہ یہاں کا ٹھکانہ تو ہے، کبھی بھی ہمیں یہاں سے واپس تو جانا ہے، جنت میں جو ہے نا ہمیں پرماننٹ رہنے کے لیے یہ دعا تو ہر ہمیشہ مانگنی چاہیے. کہاں کہاں پہ مانگ سکتے ہیں یہ دعا؟ ہر ہمیشہ مطلب آپ ٹوائلٹس کو بھی جاتے ہیں، نہانے دھونے جاتے ہیں، ہر ہمیشہ کا لفظ استعمال نہ کریں. ہوتا ہے نا، کیونکہ ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے. نمازوں کے بعد نماز فرض نماز ہر کے فرض بعد، افطاری کے نماز اب بتائیں افطاری کے وقت میں، روزے کی افطاری حالت کیا آپ میں اپنی نمازوں میں نہیں مانگ سکتے یہ دعا؟ میں ضرور بے شک سجدے میں مانگتے مانگ سکتے ہیں. تو آپ اپنی زبانوں سے خود بتائیں. ہر ہمیشہ مانگنے کی جس بہن نے بات کی ویری گڈ ماشاء اللہ، مگر ہر ہمیشہ مانگتے رہنے میں کئی ساری چیزیں آڑے آ جاتی، اس لیے احتیاطاً ہم کو بات بتانی ہے یا بات کرنی ہے. اوکے استاذہ اوکے کیا بھائی؟ سجود میں بھی مانگ سکتے ہیں. یہ سجود میں قرآنک دعا نہیں مانگی جاتی ہے، سجدے لیکن میں اس کو قرآنک قرآن کی الفاظ نیت نہیں. سے ہاں آپ استاذہ میں نے ایک یہ لفظ کی کمی بیشی کر لیں، ایک لفظ کی کمی اللہم بیشی کر کر لیں، کے ربی کے بجائے اللہم بنا لیں آپ. اللہم، جی جی میں نے یہ مسئلہ اوکے پوچھا تھا. جی جی ہاں، اگر اللہم ہے کہ تو ربی بنا لیں آپ یا ربنا بنا لیں. جی ایک لفظ جی بھی آپ بدل دیں گے تو قرآن کے اب الفاظ بدل جاتے ہیں. الحمدللہ. اوکے جی تو استاد. دعا قبول ہونے کے جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں بھی آپ مانگے، آپ سبوں کو تو پتا ہے. اوکے آپ تو روزے کی اذان حالت کے میں بعد ہیں، آپ اذان کے بعد مانگیے، برسات برستے ہیں تو تب مانگیے. اوکے سفر سجدوں میں بات بھی کرنے کے بعد سجدے میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، مگر فرض نمازوں کے سجدے میں آپ اردو میں آپ چاہے تو مانگ سکتے ہیں، یا نہیں تو یہی دعا کو تھوڑا سا رد و بدل کر لیں، تھوڑا سا ایک لفظ ہٹا لیں، اس میں سے ایک لفظ کو بدلا دیں. تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا تشہد میں درود پڑھیں، شریف کے بعد. درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور مانگیں، لمبا وقت لیں تشہد میں آپ. اوکے سلام الحمدللہ. پھیرنے سے پہلے جی جی کتنی ساری دعائیں مانگیں، اس کے بعد سلام پھیریں آپ. اسلام کتنا خوبصورت، کتنی اچھی چھوٹ دے کر ہے آپ کو. الحمدللہ رب العالمین. سب کو آئیڈیا آیا یہ کب دعا کب مانگنی چاہیے، کیوں مانگنی چاہیے؟ اگر کوئی جی میم. جی پریشان ہے، میم. گھر کے لیے پریشان ہے، گھر کے اونر سے پریشان ہے، گھر اس کو مل نہیں پا رہا ہے، تو ایسے میں سب اس گھر کو کی دعا کریں آپ. الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ سورۃ الروم شروع کرنے کے لیے آپ 12:30 ہیں آپ، تو ہمارا اتنا ہی ٹائم ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو کیا یہ اگلے دن میں شروع کروں؟ تو میں کوئی دعا کراؤں یا نہ کروں؟ رمضان الکریم میں تو اتنی لمبی دعائیں ہیں، مگر یہ دعا انشاءاللہ ہم سورۃ التحریم میں بھی آگے چل کر پڑھیں گے، اور اس رمضان الکریم میں اس دعا کی کثرت کریں آپ. اوکے اب اینی ڈاؤٹ ان انشاءاللہ. دس دعا؟ آپ کو کیا اچھا لگا؟ یا اپنے بچوں کو بتائیں گے، گھر والوں کو بتائیں گے، پڑوس والوں کو بتائیں گے، خاندان میں یہ بات پھیلائیں گے آپ؟ بے شک انشاءاللہ. تو آپ کو کیا سرخ یاقوت کے گھوڑے چاہیے؟
وہ سرخ یاقوت اور آمین۔ سفید موتیوں کے محل آپ کو چاہیے؟ جی چاہیے یہ نہیں بھائی؟ چاہیے چاہیے تو ہم اپنے زبانوں سے بولنے کے لیے بھی کنجوسی برت رہے ہیں۔ میری وہ بہنیں جو خاموش بیٹھی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ سبھی کے لیے ان کے لیے کیسے چاہتے ہیں؟ آپ منہ کھولتے نہیں، بات نہیں کرتے، ہاں یا نہ بھی نہیں کہتے، تو آپ لوگوں کے لیے کیسے ہوگی؟ کیا چلا جاتا ہے اگر ہم ہاں یا نہ کہہ دیں؟ آپ بتائیے کیا چلا جاتا ہے ہمارا؟ اور بیکاری میں اپنے مائک آن کر کے رکھے مگر بات نہ کریں، ایسے نہ کریں۔ وہ بہنیں جو خاموش، نہ مائک بھی آن نہیں کرتی، بات بھی نہیں کرتی، ایٹیکیٹس کے خلاف کرتے ہیں، سلام کرے تو صرف سلام کا جواب دے کر خاموش بیٹھی ہوتی ہیں، یا نہیں تو بند کر دیتے ہیں اپنا مائک۔ ایسے عورتوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے کیا ہے؟ آپ بتائیے ایسی بہنوں کے لیے کیا ہے؟ میں کس طریقے سے آپ سبھی بہنوں کو میں انکریج کر رہی ہوں بات کرنے کے لیے، یہ دعائیں مانگنے کے لیے، یا ہاں یا نہ کہنے کے لیے، کیونکہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ریٹرن ان یور نامہ اعمال، اور اسی کے اوپر آپ کا ججمنٹ ہوگا۔ کیسے آپ کو اکسایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک نیک بات کرنے والے بنے، اچھی بات بولنے والے بنے۔ یہ دعویٰ کا کام کرو کر کے میں نہیں کہہ رہی ہوں، کلاس میں بیٹھ کر ایک اچھی بات بول دیں گے، ہاں یا نہ میں جواب دیں گے، دیٹ بیکمس یور دعویٰ۔ دعویٰ کے لیے بڑے شان و شوکت سے گھروں کے باہر نکلنا وہ کرنا، چلو ہم سے وہ نہیں ہوتا، کرنا تو چاہیے، مگر نہیں ہو رہا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، کلاسز کو اٹینڈ کر کے کلاسز میں ایسی باتیں کریں آپ، دیٹ بیکمس یور دعویٰ۔ تو نیک بات کے کرنے والے بن جائیں گے آپ۔ اور کتنی بہنیں ہیں جو کچھ بھی نہیں بات کرتی ہیں، ان کا کیا ہے بتائیں آپ؟ استاذہ یہ جتنی بھی ہماری قرآنک دعاز ہیں یہ ہم تشہد میں بیفور سلام پڑھ سکتے ہیں نا؟ یس پڑھ سکتے ہیں۔ رب تو زدنی علما یا رب دیکھیے اشرح لی صدری، یہ جو ہے تشہد میں آفٹر تشہد یور میں درود شریف جی کوئی بھی درست دعا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن ایک دعا ہے آپ کی، مسنون دعا ہے آپ کی، اور خود کی دعا، آپ کی خود کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لمبا وقت لے کر یہ ساری دعائیں کریں آپ۔ استاذہ مجھے 2-3 سال ہو گئے یہ بات پتہ چلی، تو الحمدللہ میرا یہ تشہد تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ لمبا ہونا چاہیے، الحمدللہ لمبا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھتے ہی ایک دعا سمپل سی دعا پڑھ کر فوراً سلام پھیر دے۔ وہ دعا کے وقت کو آپ یوٹیلائز کریں، استعمال میں لائیں اس وقت کو آپ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم تشدد میں قرآنک دعا مانگنے کے بعد تشہد کریکٹ یور سیلف، تشہد ہاں آتی ہے، ناٹ دا تشدد۔ تشدد مطلب سیویریٹی ہو جاتی ہے۔ اوکے تشہد میں جو ہم دعا میں قرآنک دعا مانگنے کے بعد ہم اپنے پرسنل دعا مانگتے ہیں نا، وہ عربک لینگویج میں ہونا چاہیے یا ہماری زبان میں ہی اردو آپ کی کوئی بھی لینگویج میں آپ بات مانگ سکتے ہیں۔ اوکے میم، اینڈ آپ ابھی بتائے کہ جو سجود میں ہم دعا مانگتے ہیں اس میں کچھ رد و بدل کرنا ہے، جیسے کہ فار قرآنک دعا ایگزامپل مانگنا ہے تو بھائی ناٹ آلویز آل دا دعا، قرآنک دعا مانگنا ہے تو اس میں رد و بدل کرے، کیونکہ فرض نمازوں میں یوں بھی سجدے میں نو قرآنک دعا، مسنون دعا چلتی ہے یا خود کی دعا چلتی ہے، قرآنک دعا نہیں۔ قرآنک دعا اگر آپ کے حسب منشا ہے تو جسٹ چینج 1 or 2 words، دیٹس اٹ۔ جی استاد، اس میں پرسنل دعا نہیں مانگ سکتے میم؟ پرسنل دعا مانگو آپ سجدوں میں، اپنی لینگویج میں مانگو آپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب لینگویجز آتے ہیں الحمدللہ۔ اور استاذہ نماز کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا کانسیپٹ نہیں ہے نا، جو ہمارے نہیں ہے، عرصے سے، صحیح سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن کبھی بہت دل چاہ رہا ہو، کبھی دل چاہ کوئی رہا تو ابھی کریں، ایسے، کبھی کبھار
کبھی کبھار کرنے میں کوئی بات نہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے. یعنی جیسے دعا عادت، ہمیشہ ڈیورنگ نماز ہے اور بعد میں آپ ہاں اپنے اذکار کریں گے. ہاں ہاں ہاں، اذکار میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، تمہاری دعا ہی ذکر بن سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. جی الحمدللہ. تو آج کی دعا آپ سبوں کو اچھی لگی؟ آپ کو کچھ نئی بہت معلومات حاصل ہوئی؟ جی استاذہ، اب الحمدللہ ایک پوری پکچر کے ساتھ ہم دعا بہت ہی مانگیں گے. مانگتی تو تھی لیکن ابھی ایک اس کا آپ نے بتا دیا کہ لال یاقوت اور موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، وہ ایک ایڈیشن ہو گیا اس میں. یعنی ہاں، اب سبھی لوگوں کو، اب سبھی بہنوں کو یہ شوق دلانے کے لیے وہ ڈھونڈ کر پکچرز میں نے ڈالے ہو. اور الحمدللہ الحمدللہ، تاکہ آپ کے شوق اونچے ہوں، آپ کے دعاؤں کے سٹینڈرڈز اونچے ہوں. یہی چیز ہم کو چاہیے، ایسی ہی چاہیے ہم کو. پرٹیکولرلی اس چیز کی خواہش کرتے ہوئے دعا مانگے آپ. الحمدللہ. استاذہ ایک بات اور یاد آئی. ہاں ہاں ایک ہاں تھی اسکالر ہی تھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو دنیا میں بھی گھر چاہیے تو آپ رب ابن، وہ جو دعا ہے نا، رب ہاں انی منزلہ مبارک وانت ہاں خیر المنزلین، کہتی ہاں ہیں یہ بھی بہت بہترین دعا ہے، تو آپ یس یہ بھی مانگا کریں. اوکے. ایگزیکٹلی. جتنے بھی قرآنک دعائیں ہیں وہ سب انسان کے حسب ضرورت، حسب منشا ہی ہوتی ہیں. مانگیے وقت ضرورت، اگر آپ کو وہ وقت میں اس چیز کی ضرورت ہے تو مانگیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے کے لیے تو تیار ہے، مگر مانگنے والا ہی اس طریقے سے مانگنے والا نہیں ہے. مانگیں تو آپ کو ضرور بضرور ملے. جو چیز چاہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے گا. آپ مانگے. آپ صرف یہ ایک دعا ہی نہیں، کئی ساری دعائیں ہیں جو اتنی خوبصورت بہترین ہے. کوئی قرآنک دعا ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. الحمدللہ ہر ایک دعا کی امپورٹنس اس کی جگہ پر ثابت شدہ ہے. تو کس بہن نے کچھ بھی بات نہیں کی، اپنا حصہ نہیں ڈالا کلاس میں؟ میم السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی لگی ہے آج جو ایکسپلینیشن آپ نے دیے، بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اور اب انشاءاللہ دعا مانگنے میں پلیز ہاں، نظروں آپ اپنے امی کو سنائے نیلوفر. جی میم وہ بھی سن رہے ہیں. اپنی امی کو ضرور، بس ضرور میرا سلام سنائے، میری دعاؤں کی ان سے درخواست ہے. جی ضرور سنائیں. اب یہ عمر میں یہ ایسی دعائیں مانگتی رہیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، عطا کرے گا. الحمدللہ. میم ایک اور چیز ہے جو آپ نے ہاں بتائے نا کہ ہاں ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے. تو ہاں اس میں یہ جو نان مسلمز ہے نا، یہ میں نے ایک بار کوشش کی تھی یہ بتانے کے لیے، تو وہ بول رہی تھی میری میڈ ہوں نان ہوں مسلم ہے، ہوں ہاں یہ تو ہے نا لیکن نام الگ الگ ہے. تو آپ لوگ ہوں. اللہ کو، ہم بھگوان بولتے، تو اس کو کیا جواب دیں میم؟ تو الہ کا میننگ سمجھائیں نا. worthy of worship.